आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। सिपा सलार ने कहा फितना खवारिज और उनके नेटवर्क के खिलाफ मुत्तहिद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस फितने के खिलाफ नुमाया कामयाबियां हासिल की। आर्मी चीफ की सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात। सियासी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ एक सियासी आवाज़ और अवामी हिमायत की ज़रूरत पर इत्तफाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कच्ची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान मुतादिद ठिकानों, असलहा, बारूद और धमाका खेज मवाद तबाह कर दिया गया। हालात दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। और बानी पीटीआई और एहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर से मौखर। तीसरी बार मौखर किया गया फैसला अब जुमा 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज ने रिमांड से 8:30 बजे से अदालत पहुंचा हुआ हूं। बानी पीटीआई को पेश होने के लिए 2 बार पैगाम भेजा। बानी और बुशरा बीबी पेश नहीं हुए। गौहर कहते हैं फैसला 11 बजे सुनाया जाना था, जज इतनी जल्दी कैसे चले गए। बुशरा बीबी पेशी के लिए रास्ते में थी। बानी को पेश करना जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। फैसला इंसाफ पर हो तो बानी ने आज बरी हो जाना था। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा फैसले में लिखने के लिए कुछ है ही नहीं। बानी पीटीआई और एहलिया केस में बेनिफिशियरी नहीं है। असद कैसर ने कहा ऐसा तासुर आ रहा है कि मातहत अदालतें दबाव में हैं। हुकूमती रहनुमा साजिशों में मसरूफ हैं। अलीमा खानम बोली हमें जो वक्त दिया गया था हम उस पर पहुंच गए, लेकिन फैसला सुनाने की जहमत नहीं की गई। मुल्ज़िमान आज अदालत में पेश नहीं हुए। तोशाखाना केस में भी उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे लिया। मुकदमात को तूल देने के लिए सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन केस है। बानी पीटीआई ने अरबों रुपए माफ किए। काबीना के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ट्रस्ट बनाया गया। तलाल चौधरी ने कहा बरतानिया ने 190 मिलियन पाउंड वापस किए, लेकिन रास्ते में ही डकैती पड़ गई। फैसला आज हो या कल 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली जज 2 घंटे चोरों के टब्बर का इंतजार करते रहे। मौसूफ अपने सेल से कमरा अदालत में ही न पहुंच सके। पीटीआई वाले मुज़ाकरात से मुखलिस नहीं, कहते हैं हम बाइख्तियार नहीं तो फिर डायरेक्ट मुज़ाकरात करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में खिताब। कहा छोड़ें मुज़ाकरात के इस ड्रामे को। हमें कहा जाता है कि मुज़ाकरात के खिलाफ हैं, ये खुद मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। ये ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं दे रहे। हम इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये हमें बेइख्तियार समझते हैं तो उनसे मुज़ाकरात ना किए जाएं। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का तीसरा दौर जुमेरात को होगा। स्पीकर कौमी असेंबली ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास सुबह 11 बजे तलब कर लिया। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। कौमी असेंबली में पीटीआई अरकान का एहतजाज। के नारे, बानी की रिहाई का मुतालिबा। डिप्टी स्पीकर ने सवाल किया ऑपोजिशन लीडर को मौका दे दिया, अब एहतजाज क्यों? लेकिन अरकान ने की आवाजें जारी रखी। उमर अयूब ने अपने खिताब में कहा 26 नवंबर को 13 लोगों को शहीद किया गया। हुकूमत ने आज तक इंक्वायरी नहीं कराई। हमारे मुतालिबात वाज़ेह हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। स्टार खिलाड़ियों की भरमार। PSL 10 का एक्शन होगा धमाकेदार। डैरल मिचेल, मैथ्यू शॉर्ट, चैपमैन और एलन जैसे खतरनाक बैटर्स मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा बन गए। क्वेटा ने फहीम अशरफ और चैपमैन को प्लैटिनम कैटेगरी में मुंतखब किया। मुल्तान सुल्तान्स ने माइकल ब्रेसोल का इंतखाब किया। पेशावर ज़ल्मी ने कैडमोर और बोश को अपनी टीम का हिस्सा बनाया। आसिफ अली को लाहौर ने सिल्वर कैटेगरी में चुना। तमाम टीमों ने प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, इमर्जिंग और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में खिलाड़ी मुंतखब कर लिए। 20-20 रुकनी स्क्वाड को हतमी शक्ल दी गई।
وارنر کی مار دھاڑ، ملنے کی رفتار، کراچی کے شیر سیزن 10 میں حریفوں کے شکار کو تیار۔ پی ایس ایل کی مقبول ترین ٹیم کراچی کنگز نے بھی 20 رکنی تگڑا اسکواڈ بنا لیا۔ T20 اسپیشلسٹ ڈیوڈ وارنر پہلی بار پی ایس ایل میں بولرز کے چھکے چھڑائیں گے۔ پلیٹینم کیٹیگری میں ایڈم ملنے اور عباس آفریدی شامل۔ ڈائمنڈ میں خوشدل شاہ، حسن علی اور جیمز ونس حصہ بنے۔ گولڈ میں شان مسعود، عامر جمال اور عرفان نیازی موجود۔ عرفات منہاس، ٹم سیفرٹ، زاہد محمود، لٹن داس اور میر حمزہ سلور کیٹیگری میں شامل ہیں۔ ایمرجنگ میں کنگز نے فواد علی اور ریاض اللہ کا انتخاب کیا۔ کین ولیمسن، محمد نبی، عمیر بن یوسف اور مرزا مامون کو سپلیمنٹری میں چنا گیا۔ پی سی بی کی جانب سے ایچ بی ایل پی ایس ایل 10 کی ڈرافٹنگ کے لیے لاہور کی خوبصورت حضوری باغ میں شاندار انتظامات، لیکن پروڈکشن کمپنی کے ناقص انتظامات نے میزبان کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ ٹی وی پروڈکشن کا معیار انتہائی ناقص رہا۔ پروگرام کے میزبان کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کبھی ایک تو کبھی دوسرا مسئلہ، بار بار مائک نہ چلنے کی طرف توجہ دلانا پڑی۔ ماضی میں پی ایس ایل کی ٹی وی پروڈکشن شاندار رہی، جس کو کئی ملکوں نے کاپی کیا۔ پی ایس ایل 10 کی ٹی وی پروڈکشن دیکھنے والوں کے لیے مایوسی کا باعث بنی۔ پاکستان کے دیگر صوبے سندھ کی کامیابی کو فالو کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت بچوں کی صحت سے متعلق انقلابی اقدامات کر رہی ہے۔ عالمی سطح پر سندھ کی کامیابی کو تسلیم کیا جا رہا ہے، لیکن بچوں کی اموات پر سندھ کے خلاف منفی مہم چلائی گئی۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کا سول اسپتال کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا سندھ میں ضلعی سطح پر چائلڈ لائف ایمرجنسی سینٹر کھولے گئے ہیں۔ خواہش ہے کہ ہر ضلع میں چائلڈ لائف ایمرجنسی سہولت دے۔ سندھ کا این آئی سی وی ڈی پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ بلاول بھٹو نے ٹیلی میڈیسن کنٹرول روم کا دورہ کیا، فون اور ویڈیو سسٹم کا جائزہ لیا۔ عدالتیں جب فیصلہ مؤخر کرتی ہیں تو انصاف میں تاخیر بھی انصاف کا قتل ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم قانون کا ایسا سہارا کیوں لے رہے ہیں جس سے عدالتوں کو انصاف فراہم کرنے میں تاخیر ہو۔ یہ دونوں فریقین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے آگے بڑھیں۔ سربراہ جے یو آئی نے کہا کہ 26ویں ترمیم پر حکومت کو 34 شقوں میں شکست دی اور دستبردار کرایا۔ مدارس کے معاملے پر مشکل پیدا کی، ہم نے وہ جنگ بھی جیتی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس 2 میں بریت مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ اسپیشل جج سینٹرل کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے 32 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 20 جنوری تک توسیع کر دی۔ اسلام آباد کے سیشن کورٹ نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت کی 3 درخواستیں مسترد کر دی۔ ایک کیس میں 23 جنوری تک عبوری ضمانت میں توسیع، حاضری کی استثناء کی درخواستیں منظور۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے سینیٹر اعجاز چودھری کا پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کل ہونے والے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ کرم میں بنکروں کی مسماری کا مرحلہ وار آغاز، جرگے کے فیصلوں پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ ابتدائی طور پر ضلع کرم، بالش خیل اور خارکلے میں مخالفین کا ایک ایک بنکر مسمار کر دیا گیا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں گرینڈ امن جرگہ اور مقامی امن کمیٹیوں کی نگرانی میں سیکیورٹی فورسز نے بنکرز مسمار کیے۔ ایپیکس کمیٹی اور امن معاہدے کی روشنی میں تمام بنکرز مسمار کیے جائیں گے۔ جرگے کے تمام فیصلوں پر منوعن عمل ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت کیڈٹ کالج پیٹارو کے اسپیشل بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہوا۔ صدر مملکت نے پاکستان کی تعلیمی، سماجی و اقتصادی ترقی میں کیڈٹ کالج کی کامیابیوں اور اہم کردار کو سراہا۔ صدر نے اجلاس سے خطاب میں کہا کالج کے ذہین طلباء کو اسکالرشپ کی فراہمی کے لیے چینی حکومت سے بات کروں گا۔ مختلف شعبوں میں ملکی انسانی وسائل کی ضروریات پورا کرنے کے لیے بچوں کی تعلیم پر سرمایہ کاری ناگزیر ہے۔ 21ویں صدی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلیم کے جدید طریقے ناگزیر ہیں۔ دیکھنا چاہتے ہیں کیا ملزمان کو گواہان پیش کرنے دیے گئے یا نہیں؟ فوجی عدالت میں پیش کردہ شواہد کا معیار بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کے ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا تمام مقدمات تو نہیں، ایک کیس کا ریکارڈ عدالت کو دکھا سکتے ہیں، عدالت شواہد کا میرٹ پر جائزہ نہیں لے سکتی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا عدالت جائزہ لینے کا اختیار رکھتی ہے، ہم کسی سے ذکر نہیں کریں گے۔
خواجہ حارث نے کہا جائزہ لینے کے اختیار کی حد تک آپ سے متفق ہوں، وزارت دفاع کے وکیل کل بھی دلائل جاری رکھیں گے۔ اپنا گھر اپنی چھت دنیا کی بہترین ہاؤسنگ اسکیم ہے۔ 2.5 ماہ میں تیار 100 گھر ان لوگوں کو مل رہے ہیں جن کی آمدن بہت کم ہے۔ یقینی بنایا ہے کہ یہ گھر انہیں ملے جو اپنا گھر نہیں بنا سکتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کالا شاہ کاکو میں مسکن راوی ہاؤسنگ اسکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا پنجاب کے 37 اضلاع میں ہزاروں گھر زیر تعمیر ہیں، جن کے پاس پلاٹ نہیں انہیں 3 مرلے کا پلاٹ دیں گے۔ سندھ حکومت نے مزید 8 ترجمان اور 12 معاونین خصوصی مقرر کر دیے۔ صوبائی حکومت کے ترجمانوں کی تعداد 1.5 درجن جبکہ معاونین خصوصی کی تعداد 22 ہو چکی ہے۔ قائد حزب اختلاف علی خورشیدی کی تنقید، کہا عوام دھول مٹی کے ساتھ شہر میں اذیت سے سفر کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت 16 ترجمانوں کے ساتھ 16 سنگھار کر رہی ہے۔ سینئر وزیر شرجیل نام میمن کہتے ہیں ہمارے جتنے زیادہ ترجمان ہوں گے میڈیا پر اتنی زیادہ ترجمانی کریں گے۔ 2025 سندھ کے لیے خوشخبریوں کا سال ہے۔ کوشش ہے یلو لائن BRT کو قبل از وقت اپریل یا مئی تک مکمل کر لیا جائے۔ اسی سال کراچی کے لیے ڈبل ڈیکر بسیں لا رہے ہیں۔ نوجوانوں کو آسان قسطوں پر ٹیکسی دی جائے گی۔ سندھ اسمبلی نے انٹر بورڈ میں 11ویں جماعت کے نتائج کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ سید سردار شاہ سربراہ مقرر، سعدیہ جاوید، شبیر احمد، طاہا احمد اور عبد الوسیم ارکان ہوں گے۔ وزیر پارلیمانی امور ضیاء لنجار کہتے ہیں کمیٹی طلباء کے تحفظات سنے گی، بورڈ انتظامیہ سے ملاقات اور معاملے کا جائزہ لے گی۔ کوئٹہ سے لاہور جانے والی ٹرین کی آخری بوگی جوائنٹ ٹوٹنے سے الگ ہو گئی۔ ریلوے اہلکاروں نے بچوں سے دھکا لگوا کر بوگی جہانیہ اسٹیشن پہنچا دی۔ مال بردار ٹرین کے ڈرائیور نے بوگی کو چھوڑ دیا تھا۔ ملک بھر میں شدید سردی کا راج، برف باری کے بعد چترال کے بالائی علاقوں میں نظام زندگی متاثر۔ اپر چترال کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سڑک سے برف ہٹانے میں مصروف۔ ندی نالوں میں برف جمنے سے چھوٹے پن بجلی منصوبے اور پانی کی فراہمی متاثر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سکردو میں پارہ -11، استور -10، گلگت کالام -7 اور ہنزا میں -6 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پنجاب میں موسم سرما کی تعطیلات ختم، تعلیمی ادارے کھل گئے۔ اسکولوں کے اوقات کار صبح 9 سے دوپہر 2 بجے تک ہوں گے۔ جمعے کو اسکول صبح 9 سے دوپہر 12 بجے تک کھلیں گے۔ رواں سال 1,79,210 پاکستانی حج کی سعادت حاصل کریں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ عازمین کو بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ پاکستانی عازمین کو کم نرخ پر مینا میں خصوصی جگہ دی جائے گی۔ سعودی وزیر نے بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ عافیہ صدیقی کیس سے متعلق آئندہ ہفتے اہم ہے۔ وزارت خارجہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے تعاون کرے، امریکہ میں پاکستانی سفیر سے ملاقات یقینی بنائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت، عدالتی حکم کے باوجود وزیر اعظم کے بیرون ملک دوروں کا ریکارڈ پیش نہ کیا جا سکا۔ عدالت نے تفصیلات جمع کرانے کے لیے اگلے ہفتے تک کی مہلت دیتے ہوئے سماعت 24 جنوری تک ملتوی کر دی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ مقبوضہ کشمیر، وادی شاونی میں تبدیل، جگہ جگہ رکاوٹیں، سیکیورٹی کے نام پر سختیاں، کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا دی گئی۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں بھارت دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ وقت دور نہیں جب ان کا کیا ان کے سامنے آئے گا۔ بھارتی وزیر اعظم کے دورے پر آزاد کشمیر میں یوم سیاح منایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملے 100 دنوں میں 5000 فلسطینیوں کی جان لے لی۔ پناہ گزین کیمپ، سکول اور اسپتال تباہ کر دیے۔ اسرائیلی بمباری میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 33 فلسطینی شہید ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 46,570 ہو گئی۔ 1,09,660 فلسطینی زخمی ہوئے۔ مغربی کنارے میں بھی جارحیت برقرار، صہیونی فوج نے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ تباہی بربادی، ہر طرف راکھ کے ڈھیر، جدید مشینری ناکام، ہزاروں فائر فائٹرز بے بس۔
امریکہ کا مہنگا ترین شہر آگ کی نظر ہو گیا۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی آگ ایک ہفتے بعد بھی بجھائی نہ جا سکی۔ 6 دن میں $275 ارب کا نقصان، 24 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ حکام نے مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ آگ 38,000 ایکڑ سے زائد رقبے کو لپیٹ میں لے چکی۔ انتظامی نااہلی پر نو منتخب امریکی صدر نے سوالات اٹھا دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نااہل سیاستدانوں کو معلوم ہی نہیں کہ آگ کیسے بجھائیں۔ امریکی مشینری بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ آسٹریلیا نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ پیٹ کمنس ٹیم کی قیادت کریں گے۔ ٹریوس ہیڈ اور آل راؤنڈر مارک سٹرنز کی ون ڈے ٹیم میں واپسی ہوگی۔ ٹینس سٹار سابالانکا کا میچ جیتنے کے بعد نیا انداز، رقص کر کے خوشی کا اظہار کیا۔ گرینڈ سلام آسٹریلوی اوپن میں دفاعی چیمپئن کا ڈانس فینس کو بھا گیا، مداحوں نے بھی خوب ساتھ نبھایا۔